अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है जब मुझे अगवा किया गया। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। दूसरी जंग अज़ीम का दूसरा साल था। हिंदुस्तान की चींटियों के पर निकल आए थे। ये पर फौजी सामान सप्लाई करने की ठेकेदारियों ने मुहैया किए थे। पूरा हिंदुस्तान फ़ौजी कैंप बन गया था। जिस किसी ने फ़ौजी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी वो भी भर्ती हो गया। फ़ौजी भर्ती का मयार सिर्फ ये रह गया था कि जवान चलने फिरने और राइफ़ल उठाने के काबिल हो। सप्लाई की ठेकेदारियों का ये आलम था कि दर्जी सुबह शाम वर्दियाँ तैयार करते रहते थे, बढ़ाई लकड़ी के खोखे बनाते रहते थे, राज मजदूर छावनियों में बैरकें बनाते दिखाई देते थे। जगह जगह आरजी हवाई अड्डे बनने लगे, बेरोजगारी ख़त्म हो गई और घरों में पैसा आम हो गया। जिन लोगों ने वर्दियाँ, लकड़ी के बक्से और दीगर सामान सप्लाई करने के ठेके ले लिए वो रात ही रात लखपति हो गए। उनमें बिल पास करने वाले देसी अफसरों और क्लर्कों को रिश्वत ने दौलतमंद बना दिया। जंग से पहले का परसा दुकानदार जंग के दूसरे साल लाला परसराम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर बन गया। नब्बू तरखान हाजी नबी बख्श एंड सन्स बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर बाय बिल्डिंग मटेरियल बन गया। इतनी ज़्यादा दौलत ने उन लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए जिनके तसव्वुर में भी कभी इतनी दौलत नहीं आई थी। इस कबील के मुसलमान, हिंदू और ईसाई देसी अंग्रेज़ बन गए। उन्होंने अपनी बेटियां आज़ाद कर दी और वो अंग्रेज़ अफसरों से मिलने जुलने लगी। जो नौदौलतिये शादीशुदा थे उन्होंने पुराने मॉडल की बीवियों से बदसलूकी शुरू कर दी। खुसूसन मुसलमानों में तलाक़ों और दूसरी शादियों के वाक़यात ज़्यादा हुए। मुसलमान के पास जब दौलत आती है तो वो सबसे पहले दूसरी शादी की सोचता है। जब दूसरी जंग अज़ीम में हिंदुस्तानियों के वारे न्यारे हो गए तो जराइम भी ज़्यादा हो गए। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ जंग अज़ीम के खुसूसी केसों में से एक है। ये वारदात उन लोगों के लिए हैरान कुन नहीं होगी जिन्होंने जंग अज़ीम का ज़माना देखा और जिन्हें उस वक्त की हिंदुस्तानी सोसाइटी का इनकलाब अच्छी तरह याद है। हिंदुस्तान की एक छावनी का थाना मेरे पास था। एक रोज़ थाने में एक कार आई, उसमें से एक हिंदू निकला। वो MES का ठेकेदार था। ये तो आपको मालूम होगा कि MES फ़ौज का एक महकमा है जिसे ठेकेदारों का महकमा कहा जाता है। जंग अज़ीम में जिस कदर लूट खसूट और रिश्वत इस महकमे में हुई थी वो शायद ही किसी और महकमे में हुई होगी। अब भी ये महकमा सोने की कान है। हिंदू जंग से पहले भी पाए का कारोबारी आदमी था। जंग में MES की ठेकेदारी ने उसे कार और बहुत बड़ी कोठी दे दी। उसने ये रिपोर्ट दी कि उसकी जवान और गैर शादीशुदा बेटी जिसकी उम्र 23 साल थी गुज़श्ता 3 दिनों से लापता है। मैंने पहला सवाल ये किया, किसी को चाहती होगी? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराने ना आता। वो आखिर बालिग है, मुझे कोर्ट में जलील कर सकती है। उसे अगवा किया गया है और ये भी खदशा है कि उसे कत्ल कर दिया गया हो। अगवा और कत्ल की वजह? मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मैंने सिर्फ खदशे का इजहार किया है। खदशे का कोई बायस और कोई जवाज़ होना चाहिए। या यूं करें कि किसी पर आपको शक है तो उसका नाम पता बता दे। वो खामोश रहा, बेचैन मालूम होता था। मैंने कहा, रिकाबत भी एक वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया हो जो लड़की को पसंद ना हो और वो किसी ऐसे आदमी के साथ चली गई हो जिसे आप जानते ही ना हो। रिश्ता तो उसे कोई भी पसंद नहीं, कहती है कि अपनी पसंद की शादी करूँगी, लिहाजा मैंने उसके रिश्ते के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की आज़ाद है, बल्कि सरकश और बाकी कहा जाए तो मुनासिब होगा। यानी जिस लड़की के आगे बाप ने भी हथियार डाल दिए हैं वो सरकश ही होगी, ज़रूरत से ज़्यादा सरकश है। उसने झिझक कर कहा, और वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत है।
اس نے ایک لفافے سے 2 تصویریں نکال کر میرے آگے رکھ دیں۔ دونوں لڑکی کی تھیں، پوز مختلف تھے، ایک سامنے کا اور ایک پہلو کا۔ وہ واقعی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے، اور وہ جہاں کہیں ہے وہاں اگر اپنی مرضی سے گئی ہے تو میں مجبور ہوں، آپ بھی مجبور ہیں۔ مجھے یہ تسلی تو ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہے اور جہاں بھی ہے وہاں خوش ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ میری پہلی بچی ہے، اس کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے جتنا اپنے دونوں بیٹوں سے بھی نہیں۔ میں نے ذہن میں نوٹ کر لیا کہ لڑکی بے جا پیار سے بگڑی ہوئی ہے۔ ایسے بچے جوان ہو کر منمانی کیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی 1-2 دنوں کے لیے غیر حاضر رہی ہے؟ نہیں، سوشل لڑکی ہے، کبھی کبھی رات ذرا دیر سے آتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ سوشل ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس کی وضاحت کر دیں، کس قسم کی سوسائٹی میں جاتی ہے؟ میرا زیادہ تر تعلق فوجی افسروں کے ساتھ ہے، میں ان کی پارٹیوں وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں۔ کچھ افسروں کو معلوم تھا کہ میری بیٹی جوان ہے اور بی اے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی میں عورتیں آتی ہیں، ان میں انگریز عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا کرو، تعلقات بڑھیں گے۔ مجھے اب اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اسے پارٹیوں وغیرہ میں لے جانا شروع کر دیا۔ لڑکی بڑی ہوشیار نکلی۔ پھر اس نے خود پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے 2-3 دنوں میں انگلش ڈانس سیکھ لیا تھا۔ مجھے اب زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ پوچھنا تو میں نے ضروری ہی نہیں سمجھا کہ لڑکی کا چال چلن کیسا ہے۔ وہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیسا ہوگا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ کسی افسر یا افسروں کے ساتھ کسی پہاڑی مقام مثلاً شملہ، مسوری یا ڈلہوزی چلی گئی ہوگی۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک اور جگہ آئی جہاں اس کے جانے کا امکان تھا۔ یہ جگہ تھی کسی مہاراجے یا نواب کا حرم۔ آج کل تو یہ مہاراجے اور نواب بھوکے مر رہے ہیں۔ انگریزوں کی بادشاہی میں یہ لوگ بھی بادشاہ تھے، اپنی اپنی ریاست میں شہنشاہ تھے۔ ان کے پاس اندھی دولت تھی، ان کے ایجنٹ گھومتے پھرتے تھے۔ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی اسے حرم کے لیے پھانسنے یا خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑی بڑی طرح دار لڑکیاں کسی نواب صاحب کی چہیتی بیگم بلکہ رانی بننے کے لیے گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ حرم میں جا کر انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان جیسی 20 لڑکیاں محل کی قیدی اور بے نکاحی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی رانی بننے کے جھانسے میں آ گئی ہے تو پھر اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ برآمدگی اور واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے باپ سے اس خطرے کا ذکر کیا۔ آپ یہ سراغ لگا دیں کہ کون سے مہاراجے یا نواب کے پاس سے، میں فوج کے انگریز افسروں کا اثر استعمال کر کے اسے وہاں سے نکلوا لوں گا۔ آپ اگر اس میں ذاتی دلچسپی لیں تو میں آپ کو اتنی زیادہ فیس دوں گا جتنی آپ مانگیں گے۔ میری رپورٹ رجسٹر کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اسے پرائیویٹ کیس سمجھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا فرض ہے جس کی میں کوئی فیس نہیں لوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے یہ کیس رجسٹر کیا تو رجسٹر میں ہی پڑا رہے گا، آپ کے پاس اور بھی بہت سے کیسز ہوں گے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں ٹال مٹول نہیں کروں گا، پھر اسے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے اور اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ لڑکی کا زیادہ میل جول کس کس کے ساتھ تھا اور اس سے کس پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایک مسلمان میجر کا نام لیا، یہ MES کا میجر تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے چند ایک نام بتائے لیکن زیادہ زور اسی مسلمان میجر پر دیا اور کہا چھاؤنی میں اسکینڈل بن گیا ہے، اس میجر کے 2 بچے ہیں، اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میجر کی بیوی پردہ نہیں کرتی، امیر کبیر والدین کی بیٹی ہے، سوشل نہیں، اچھی دلکش شکل و صورت کی عورت ہے۔ میجر کی اور اس کی ناچاکی ہو گئی ہے۔ میری لڑکی کو زیادہ تر اسی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بہت سی اور ضروری باتیں پوچھ کر میں نے رپورٹ درج کر لی اور ہندو ٹھیکیدار چلا گیا۔ یہ اس ہائی کلاس سوسائٹی کا ڈرامہ معلوم ہوتا تھا جو ہندوستانی معاشرے میں جنگ عظیم کے دوران پیدا ہوئی تھی۔ یہ حرام کی دولت کی پیداوار تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا تو یہ سوسائٹی پاکستان کے حصے میں بھی آئی۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ سرکاری ٹھیکیداریاں اور رشوت تھی۔
اس لیے سوسائٹی نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی بنیادی ٹھیکیداریوں اور رشوت پر رکھی۔ اس ہندو ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ اس لیے دی تھی کہ ابھی وہ لڑکی کی اس حرکت کو جرم سمجھ رہا تھا۔ نئی تہذیب نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی۔ خود میرے لیے بھی یہ حرکتیں نئی اور قابل اعتراض تھی۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ایک ہندو لڑکی کی وجہ سے ایک مسلمان گھرانہ اجڑ رہا ہے تو میں نے اس کیس میں ذاتی دلچسپی لینے کا ارادہ کر لیا۔ چھاؤنی میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہاں افسروں کے بیروں خانساموں اور بھنگیوں کی ایک فوج رہتی ہے۔ یہ لوگ پولیس کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ میں انہیں بہترین مخبر سمجھا کرتا تھا۔ پولیس کے خلاف بھی مخبری کرتے تھے اور حق میں بھی۔ دیسی افسروں اور ان کی بیویوں کے ادھر ادھر ناجائز تعلقات میں یہ لوگ خاص پارٹ ادا کرتے تھے۔ کوٹھیوں اور بنگلوں کے اندر کی دنیا کی صحیح خبریں دیتے تھے۔ میں نے ان میں سے کم و بیش 20 آدمی اپنی مخبر پلٹن میں شامل کر رکھے تھے۔ یہ کیس چونکہ MES کے ایک ٹھیکیدار کی بیٹی کا اور MES کے ہی ایک میجر کا تھا، اس لیے میں نے MES کے آفیسرز میس کے 2 خصوصی بیروں کو بلوایا اور رات کو کام سے فارغ ہو کر آئے۔ لڑکی کے متعلق انہوں نے نہایت دلچسپ اور لذیذ باتیں بتائی اور کہا کہ انگریز افسر اپنی میمو کو بھول گئے۔ ان بیروں کی اطلاع کے مطابق لڑکی آفیسرز میس کے بڑے کھانے میں ضرور جاتی ہے، انگریز افسروں کے ساتھ ڈانس کرتی ہے اور اس کا باپ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ان دونوں نے لڑکی کے حسن کی تعریفیں اپنی زبان اور اصطلاحوں میں بڑے ہی اشتعال انگیز انداز سے کی۔ مسلمان میجر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے، عیاش آدمی ہے، ٹھیکیداروں سے بہت رشوت لیتا ہے، اس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ کبھی میس میں نہیں آئی، وہ چھاؤنی میں ایک بنگلے میں رہتی ہے۔ ان بیروں کی معرفت اگلے روز بنگلے کے 2 اور ملازم آ گئے۔ یہ دونوں مسلمان میجر کے بنگلے کے پڑوس کے بنگلوں میں ملازم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہندو لڑکی کبھی کبھی اس میجر کے گھر آتی ہے اور انہیں باہر بھی اکٹھے دیکھا گیا۔ افسروں میں اٹھنے بیٹھنے والی یہ ایک ہی لڑکی نہیں تھی، اور بھی بہت سی ہندو، سکھ اور عیسائی لڑکیاں ایڈوانس ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان سب کے باپ یا خاوند انہیں انگریز افسروں سے ملوا کر بلکہ ان کے حوالے کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہندو لڑکی جو لاپتہ ہو گئی تھی بہت مشہور تھی۔ بیروں نے بتایا کہ بہت شوخ اور چلبلی لڑکی ہے۔ مسلمان میجر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے۔ تقریباً 1 مہینے سے وہ بنگلے میں اکیلا رہتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ میاں بیوی میں اسی لڑکی پر جھگڑا رہتا تھا۔ ایک گھریلو ملازم نے یہ بھی وثوق سے بتایا کہ میجر کی بیوی کے ایک آدمی کے ساتھ تعلقات۔ بیوی اسی شہر کے مضافاتی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا باپ امیر قسم کا زمیندار تھا، اراضی مزاروں کے سپرد تھی۔ بہرحال یہ سب حرام کی دولت، بے جا آزادی اور انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے بے حیا ہو جانے کا چکر تھا۔ میں نے اس میجر کے خانسامے کو چھاؤنی کے دوسرے ملازموں کی معرفت قابو کر لیا۔ اس نے میجر کا چال چلن وہی بتایا جو دوسرے بتا چکے تھے۔ بہت دیر تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد نئی بات یہ سامنے آئی کہ ایک انگریز لیفٹیننٹ کرنل جس کا نام جانسن بتایا گیا اکثر اس میجر کے گھر آتا ہے۔ 2-3 بار یہ لڑکی بھی کرنل جانسن کے ساتھ آئی تھی۔ تینوں الگ کمرے میں بیٹھے شراب پیتے رہے تھے۔ خانسامے نے یہ بھی بتایا کہ میجر کی بیوی کا ایک امیر کبیر آدمی کے ساتھ دوستانہ ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، آپ اسے ارشد کہہ لیں۔ یہ آدمی میجر کے سسرال کی برادری کا تھا۔ میجر کی بیوی کوئی 2 مہینے سے میجر کے ساتھ کھچی کھچی رہنے لگی اور اس نے ارشد کے ساتھ اس حد تک دوستانہ کر لیا کہ میجر کی موجودگی میں ارشد کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ 2 دفعہ کرنل جانسن میجر کی غیر حاضری میں میجر کی بیوی کے پاس آیا اور بیوی نے اسے بڑے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ خانسامے نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے یہ ہندو لڑکی میجر کے پاس نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی اگر اس میجر کی خاطر گھر سے نکلی ہے تو وہ کہیں اور روپوش ہے۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ اتنی آزاد لڑکی اگر میجر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے گھر سے بھاگنے اور روپوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کے باپ نے اس کی شادی اس کی مرضی پر چھوڑ دی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ نے اسے یہ بھی کہا ہو کہ اگر اس نے مسلمان کے ساتھ شادی کی تو اسے قتل کرا دیا جائے گا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ میجر اپنی بیوی کو طلاق دے کر شادی کرے گا، اور پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ مسلمان میجر بالکل ہی بے قصور ہو سکتا ہے۔ چھاؤنی میں ایک گورا رجمنٹ بھی تھی جس کے سپاہیوں نے 3-4 بار بازار میں شراب پی کر ہلڑ بازی کی تھی۔ ان انگریز سپاہیوں کو ہم ٹامی کہا کرتے تھے، بلکہ ہندوستان میں مشہور تھا کہ گورے سپاہی اپنے باپ کی نسل سے نہیں ہوتے، سب حرامی ہوتے۔ اس رجمنٹ کے 4 سپاہیوں نے ایک بار ایک دیہاتی لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ دیہاتیوں نے گوروں پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا اور لڑکی کو بچا لیا۔ مجھے یہ خدشہ بھی نظر آنے لگا کہ لڑکی کہیں ان گوروں کے ہاتھ نہ چڑھ گئی ہو۔ اس صورت میں انہوں نے اسے خراب کر کے جان سے ہی مار دیا ہوگا۔ اس صورت میں ایک دیسی تھانے دار محض مجبور اور بے بس تھا۔ تمام امکانات پر غور کر کے میں نے سب سے پہلے میجر کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کورا ذہن لے کر میجر سے ملنا بیکار تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ جی ہاں، لڑکی میرے پاس ہے۔ میں نے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر کے اسے گھیرنا بہتر سمجھا۔ اس کی بیوی کے گھر جا کر میں اس کے باپ سے ملا اور اسے بتایا کہ ایک ہندو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے جس کے باپ نے میجر پر شک کیا ہے، اور میں میجر کی بیوی سے میجر کے چال چلن اور اس لڑکی کے ساتھ تعلقات کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے یعنی میجر کے سسر نے میجر کے خلاف بہت سی باتیں کی جن میں سے کوئی ایک بھی بات میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے دل کا غبار نکال کر اس نے مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اس لڑکی کو عورت کہنا زیادتی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی اصل عمر سے چھوٹی لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میجر اتنی دلکش لڑکی کے مقابلے میں کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن میجر عیاشیوں کا دل دادا تھا۔ اس کی بیوی کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ باتیں شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سیدھی سادی گھریلو عورت نہیں، باتیں پر اثر کرتی تھی اور بولنے کا انداز باوقار تھا۔ وہ اپنی حیثیت، اپنے حسن اور اپنی قدر و قیمت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے گھر میں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں، بلکہ گھر میں پیسہ ہی پیسہ تھا۔ یہ سب ٹھیکیداریوں سے لی ہوئی رشوت تھی۔ اس اندھے پیسے نے اس کے خاوند کو پاپی بنایا۔ رشوت کی پہلی رقم گھر آتی اس نے شراب پینی شروع کر دی، پھر بیوی کو بھی شراب پینے پر اکسانے لگا، مگر وہ نہ مانی۔ بیوی کو وہ انگریزوں کی طرح ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ بیوی نے یہ بھی پسند نہ کیا۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ برقع اتار دیا اور اس کے ساتھ باہر جانے لگی، لیکن صرف پکچر دیکھنے یا سیر وغیرہ کے لیے۔ یہ عورت صرف 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ میجر نے اسے انگریزی پڑھانی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی گھر میں افسروں کی دعوتیں کرنے لگا جن میں بیوی کو ساتھ رکھتا تھا۔ یہ لوگ اس قدر بے حیا اور بدنیت تھے کہ میرے خاوند کے سامنے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے اور بیہودہ باتیں کے گزرتے تھے۔ میں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے اور یہ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ خاوند اسے ایڈوانس اور سوشل بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانی۔ گزشتہ 6 مہینوں سے اس کے خاوند کے تعلقات اس ہندو لڑکی کے ساتھ شروع ہوئے۔ وہ میجر کے گھر میں ایک دعوت میں آئی تھی۔ اس کے بعد میجر نے اپنی بیوی کو سوشل بنانے کی کوششیں ترک کر دیں اور اس کی دلچسپیاں باہر بڑھنے لگی۔ میجر اپنی بیوی کو اس لڑکی کی طرح بننے کو کہتا تھا اور لڑکی کی تعریفیں کرتا تھا۔ لڑکی اس کے گھر کئی دفعہ آئی۔ ابتدا میں لڑکی نے میجر کی بیوی کو اپنی طرح آزاد ہونے پر اکسایا، مگر بیوی اس کی باتوں میں نہ آئی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی اور میجر یہ چاہتے تھے کہ میں بھی آزاد ہو کر دوسرے مردوں کے ساتھ دوستی کر لوں تاکہ میں اپنے خاوند کو عیاشی سے روک نہ سکوں۔ جوں جوں ہندو لڑکی کے ساتھ میجر کے تعلقات بڑھتے گئے، اپنی بیوی میں اس کی دلچسپی گھٹتی گئی۔ اب یوں ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے گھر آتی تھی تو میجر کی بیوی سے ملتی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں الگ کمرے میں بیٹھے رہتے۔ پھر اس کے گھر میں ایک انگریز کرنل آنے لگا۔ وہ عموماً رات کے وقت آتا تھا۔ میجر نے اپنی بیوی کا اس کے ساتھ تعارف کرایا۔ کرنل اردو بولتا اور سمجھتا تھا۔
اس نے پہلی ملاقات میں ہی اس عورت کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بیہودہ تھی۔ اس انگریز نے میجر کی بیوی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پہلے اس کا ہاتھ چوما، پھر اس کے گال چوم کر میجر سے کہا، تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ تمہاری بیوی اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ کرنل چلا گیا تو بیوی میجر پر برس پڑی۔ میجر ہنستا رہا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہم لوگ پسماندہ ہیں۔ انگلینڈ میں عورت کے حسن کی تعریف منہ چوم کر کی جاتی ہے۔ غرض میجر اس بے حیائی کی تعریفیں کرتا رہا اور اس کی بیوی اس پر اور اس کی تہذیب پر لعنت بھیجتی رہی۔ کرنل اس کے بعد بھی آتا رہا۔ 3-4 بار یہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن میجر، کرنل اور یہ لڑکی میجر کے گھر ایک کمرے میں بیٹھے۔ انہوں نے وہیں شراب منگوائی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے باہر کی طرف جا کر کھڑکی میں سے جھانکا۔ پردے پڑے ہوئے تھے لیکن 2 پردوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا۔ کھڑکی اندر سے بند تھی۔ اس نے شیشے اور پردوں میں سے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ نوجوان ہندو لڑکی، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مادرزاد ننگی تھی اور کرنل اور میجر ویشی بنے ہوئے تھے۔ بیوی اپنے کمرے میں چلی گئی، بہت روئی اور سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اس کا خاوند اسے غیر مردوں کے ساتھ اسی سطح پر لانا چاہتا تھا۔ رات بہت دیر بعد کرنل اور لڑکی چلے گئے۔ میجر سونے کے کمرے میں آیا تو بیوی نے گلا شکوہ کیا۔ میجر نے الزام کی تردید کر دی۔ اس پر جھگڑا ہوا اور پھر یہ جھگڑا آئے دن ہونے لگا۔ انگریز کرنل 2 دفعہ میجر کی غیر حاضری میں اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے بیہودہ بے تکلفی کی۔ بیوی نے اسے دھتکارنے کی کوشش کی تو اس نے 1000 روپیہ پیش کر دیا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ میں تمہیں کئی ہزار روپے دے سکتی ہوں۔ کرنل چلا گیا۔ میجر گھر آیا تو بیوی نے اسے کہا کہ تم باہر سے لڑکی لا کر گھر میں بدکاری کرتے بھی ہو اور کرنل سے کراتے بھی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کرنل نے مجھے بھی طوائف سمجھ لیا۔ اس واقعے کی تفصیل سن کر میجر طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں خود بدکار ہو سکتا ہوں، بیوی کو بدکار نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے بیوی کو اتنا سا اطمینان ضرور ہوا کہ اس کے خاوند کے دل میں غیرت ابھی زندہ ہے۔ خاوند نے اسے بعد میں بتایا نہیں کہ کرنل کے ساتھ اس کی اس معاملے میں بات ہوئی ہے یا نہیں۔ معلوم نہیں کرنل ڈھیٹ تھا یا میجر کی کمزوری تھی کہ 1 ہفتے بعد کرنل پھر آ گیا۔ میجر گھر میں نہیں تھا۔ کرنل نے پھر وہی بیہودہ خواہش ظاہر کی اور 1000 نقد کے علاوہ ریشمی کپڑوں کا وعدہ کیا۔ یہ لوگ ہندوستانیوں کو غریب اور اپنا غلام سمجھتے تھے۔ کرنل جانسن، میں 1000 روپیہ دے کر تمہیں اس طرح قتل کرا سکتی ہوں کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس نے کرنل جانسن کی اتنی بے عزتی کی کہ اردلی اور خانسامہ آواز سن کر دوڑے آئے۔ کرنل چلا گیا۔ بیوی نے میجر کو بتایا تو میجر نے غصے کا اظہار تو کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کمبخت کرنل ہے اور انگریز ہے، اس کے خلاف رپورٹ کرنا بھی خطرناک ہے۔ بہرحال بیوی کے بیان کے مطابق میجر بہت بے چین ہو گیا تھا مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ اس کے بعد بھی یہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ گھر آتی رہی۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور بہت دیر بعد لڑکی جاتی تھی۔ بیوی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گھر میں جھگڑے اتنے بڑے کہ وہ اپنے گھر آ گئی۔ اس نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا۔ میجر صاحب نے آپ پر کسی کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کا الزام لگایا تھا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ مجھے اس بات کا علم ہوگا۔ عورت چونکہ ہوشیار تھی اس لیے اس نے نہایت اچھا جواب دیا۔ کہنے لگی، عورت پہاڑوں سے ٹکرا سکتی ہے لیکن صرف اتنا سا الزام کہ کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اسے گھٹنوں بٹھا دیتا ہے۔ عورت کو ذلیل کرنے اور اس کا منہ بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر بدکاری کا الزام عائد کر دو۔ یہی الزام مجھ پر عائد کیا گیا اور میں خاوند کے اگلے فیصلے کے انتظار میں گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اس عورت کے متعلق یہ رائے قائم کر لی تھی کہ یہ کوئی بدھو بیوی نہیں، چاہے تو کسی کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ ارشد کون ہے؟ کیا اس کا آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو اس کے متعلق معلوم نہیں ہوگا۔ آپ شاید میرے خاوند سے مل آئے ہیں۔ اس نے میرے بارے میں آپ کو کیا بتایا؟ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے بارے میں کسی نے مجھے کیا بتایا۔
یہ سمجھ لیں کہ آپ کے معاملے میں میرا ذہن بالکل صاف ہے۔ پولیس کی طرف سے آپ پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ آپ کی کسی کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں، اس کا ہندو لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجھے کچھ سچی باتیں بتا دیں گی تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ پھر میں نے اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، آپ نے میرے دل میں اپنے خاوند کے خلاف خاصی نفرت پیدا کر دی ہے۔ وہ آپ جیسی باوقار عورت کو ایک ہندو لڑکی کی خاطر پریشان کرتا رہا ہے۔ وہ غالباً آپ کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ ارشد کے متعلق مجھے بتا دیں کہ یہ الزام آپ پر کس طرح عائد ہوا ہے۔ یہ ایک ناٹک تھا۔ ارشد ہماری برادری کا ایک شادی شدہ آدمی ہے، آپ اسے میرا منہ بولا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ خاوند میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو سنائی ہیں اسے بھی میں سناتی رہتی تھی۔ ایک روز ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ارشد میرے پاس آنا شروع کر دے اور اس قسم کی ایکٹنگ کی جائے کہ ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس امید پر یہ پروگرام بنایا تھا کہ میرے خاوند کی غیرت جاگ اٹھے گی اور وہ مجھے ارشد سے ملنے سے روکے گا۔ پھر میں اسے کہوں گی کہ تم اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہو، تمہیں بھی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ منمانی کر سکتی ہو۔ ارشد بہت دلیر آدمی ہے، اس نے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ارشد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرا خاوند گھر نہیں تھا۔ اس کے آنے کی آواز آئی تو میں اور ارشد ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ خاوند کا پاؤں دروازے میں پڑا تو ہم چونک کر اور گھبرا کر دور دور سرک گئے۔ خاوند کا رنگ بدل گیا مگر وہ بولا نہیں۔ ارشد چلا گیا۔ خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ ارشد اور تم اتنی قریب بیٹھے کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، جو تم اور وہ ہندو لڑکی کیا کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھے پانچویں روز ارشد آ جاتا اور پھر یوں بھی ہوا کہ خاوند گھر میں موجود تھا۔ ارشد آیا اور میں خاوند کو بتائے بغیر اس کے ساتھ پکچر دیکھنے چلے گئی۔ خاوند کو یقین ہو گیا کہ میرے اور ارشد کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک روز پھر مجھے ارشد سے ملنے سے روکا، میں نے اسے اس ہندو لڑکی سے ملنے سے روکا۔ پھر اس نے جو کچھ کہا میں نے اسی طرح جواب دیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ میرا اتنا پیارا گھر بدکاری کا اڈا بن گیا تھا، حالانکہ میں بدکار نہیں تھی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاوند کے راستے پر چل نکلوں گی، مگر اس ناٹک کو بھی میں بدکاری سمجھتی تھی۔ میں اپنے سہاگ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اتنا روئی کہ اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ اسی کیفیت میں خاوند سے کہا کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، مگر شراب اور اندھی آمدنی نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس پر اس کا اثر تو بہت ہوا کہ میں نے ارشد کے ساتھ ناجائز دوستی کر لی ہے، لیکن اس نے اپنی عادت بدلنے کی ذرا بھر کوشش نہ کی۔ یہ سلسلہ 3-4 مہینے چلا، ہمارے جھگڑے بڑھتے گئے۔ آخر خاوند نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں ان کے اس ناٹک پر تنقید کر سکتا تھا، لیکن میری تفتیش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے ہندو لڑکی کا سراغ لگانا تھا۔ اس میجر کی بیوی بدکار تھی یا نہیں، اس سے میرا واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے رہنمائی ملی کہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے میجر کو معقول بہانہ مل گیا تھا، مگر یہ سوال میرے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ لڑکی کو گھر سے غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے ارشد کا پتہ معلوم کر لیا تھا، اسے ملا۔ مجھے چند ایک باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ ارشد ان لوگوں میں سے تھا جو ایک ہی وقت دیہاتی بھی ہوتے ہیں اور شہری بھی، یعنی ان میں شہریوں والی نفاست اور فیشن بھی ہوتا ہے اور دیہاتیوں والا گنوار پن بھی۔ یہ لوگ کسی کے سر پر لٹ مار کر آئی ایم سوری کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جوان آدمی تھا اور شادی شدہ۔ میں اسے ملا تو اس نے پہلوانوں کی طرح جھوم کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آؤ جی ملک صاحب، اس نے کسی کو آواز دے کر بڑی دبنگ آواز سے کہا، دودھ میں برف ڈال کر لے آؤ جگ میں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، اور یہ بھی کہ جن سے مخالف کے لیے اس میں کشش تھی۔ اس کے مزاج میں شگفتگی بھی تھی۔ میں نے اسے ملاقات کا مطلب بتایا۔ اس نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، اس لڑکی کے لیے میں اس قسم کے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ یہ میجر
اس قسم کی وفادار اور شکلدار لڑکی کو تنگ کرتا رہا ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے سیدھا کر دیتا ہوں، تمہارے قدموں میں ناک کی لکیریں نکالے گا۔ لیکن یہ لڑکی اتنے مضبوط دل والی ہے کہ اپنے خاوند کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ میرے پوچھنے اور کہے بغیر میجر کی بیوی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ انسان کو اتنا باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ منہ میں جو آئے کہتا چلا جائے۔ میجر کی بیوی کی تعریفیں کرتے کرتے اس نے کہا، ادھر ہماری بیوی ہے جیسے کھرلی پر گائے بندھی ہوئی ہو، بلاؤ تو 10 منٹ بعد بولتی ہے، ہنساؤ تو منہ بسور لیتی ہے، اس کے آگے رو تو ہنس پڑتی ہے، مگر ہم ہیں کہ برادری کو خوش رکھنے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی باتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میجر کی بیوی کو آباد کرنے کے لیے ہندو لڑکی کو اسی نے غائب کر دیا۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں خطرہ مول لینے کی ہمت موجود ہے۔ میں نے اس شک کو سامنے رکھ کر اس پر سوال کیے، لقمے دیے، اسے دوستی اور ہمدردی کے خوبصورت جھانسے دیے، مگر وہ مجھے اس جرم سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے میجر کی ساری باتوں کی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ دونوں میجر کو رائے راست پر لانے کے لیے ناٹک کھیلتے رہے ہیں۔ میرا اس ناٹک کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے اسے کہا، اس ناٹک کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میجر نے ہر جگہ مشہور کر دیا ہے کہ اس کی بیوی کے آپ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ اسے آپ لوگ برادری میں بٹھا کر شرمسار اور ذلیل کرتے۔ اب آپ کی گردن اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے۔ اب وہ بیوی کو طلاق دینے اور دوسری شادی کا معقول بہانہ حاصل کر چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھا جائے گا۔ میں نے اس آدمی کو ذہن سے اتارا نہیں۔ امکان موجود تھا کہ اس نے لڑکی کو غائب کیا ہے۔ میں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ وہ میجر کی بیوی میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس عورت کا بھائی یا باپ نہیں تھا، لیکن بھائیوں اور باپ سے زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ اس سے میرے شک کو تقویت مل رہی تھی۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کا میجر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کرنل جانسن کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ میں نے تھانے میں جا کر اس مسلمان میجر کے پیچھے مخور لگا دیے اور اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں ملنے کا بندوبست کر لیا۔ ملاقات رات کو ہی۔ اس نے مجھے شراب پیش کی۔ میں نے بوتل اور گلاس اٹھا کر پرے رکھ دیے اور کہا کہ میں تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہوش میں رہیں۔ میں نے ہندو ٹھیکیدار کا نام لے کر کہا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ لڑکی کے گہرے مراسم تھے۔ آخری بار وہ آپ کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ کب؟ آپ صرف جواب دیں۔ میں ابھی آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں برٹش انڈیا آرمی کا میجر ہوں۔ میں سڑکوں پر پھرنے والا جیب کترا نہیں ہوں۔ اور جناب کو یہ علم ہوگا ہی کہ یہ خادم برٹش انڈیا پولیس کا انسپکٹر ہے، ملٹری پولیس کا حوالدار نہیں ہے۔ میجر صاحب، میں آپ کو تھانے میں بلوا سکتا ہوں۔ آپ کو افسر اور اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر آپ کی عزت افزائی کیے کہ آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ کرم کریں اور جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے آپ کو میجر سمجھنا چھوڑ دیں، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ مگر وہ اپنے عہدے کو ذہن سے اتارنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کیا آپ یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے کہیں غائب کر دیا ہے؟ جی نہیں، میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے لڑکی کو غائب نہیں کیا۔ اس ثبوت کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لڑکی بالغ ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس سے یا کسی اور کے پاس، وہ کورٹ میں جا کر بیان دے سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ قانون اس آدمی کا یا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر آپ تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے باپ نے رپورٹ درج کرائی ہے۔ مجھے لڑکی برآمد کرنی ہے۔ لڑکی پہلے دن ہی کورٹ میں بیان دے گی تو مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو کب معلوم ہوا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے؟ پرسوں۔ ٹھیکیدار نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی واپس کر دو ورنہ تمہیں گرفتار کرا دوں گا۔ آپ غالباً اسی کے کہنے پر میرے پاس آئے ہیں۔ اس نے آپ پر شک کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اس کا ایک بل روکا ہوا ہے۔ بل 57,000 کا ہونا چاہیے، لیکن اس نے 98,000 کا بل بنایا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بل 57,000 کا بناؤ۔ میں نے بل روک لیا ہے۔ کیا ہر ٹھیکیدار کا ہر بل صحیح ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارے محکمے میں رشوت خوری حد سے زیادہ ہے۔ کبھی کوئی بل صحیح نہیں آتا۔ بل پاس کرنے والے افسر اور کلرک اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں،
لیکن 57,000 کا بل 60,000 یا اس سے کچھ اوپر کا بھی بن سکتا ہے اور ادا بھی ہو سکتا ہے۔ اکٹھے 41,000 کا فرق کیسے ہضم کیا جائے؟ اب اتفاق سے اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے انتقام لینے کے لیے یا مجھے ڈرانے کے لیے میرے خلاف شک کا اظہار کر دیا اور مجھ تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ تمہیں گرفتار کرا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا ایسا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ چند دنوں کے لیے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کب گئے ہیں؟ انسپکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ میری فیملی کے ساتھ اس ہندو لڑکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے میں بالکل ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ میرے گھریلو معاملات میں دخل دیں۔ میجر صاحب، آپ نے اپنے لیے مشکل یہ پیدا کر رکھی ہے کہ اس لڑکی کا آپ کے گھریلو معاملات میں گہرا دخل ہے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، بڑا لمبا چکر کاٹ کر آپ تک پہنچا ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر لڑکی آپ کے پاس ہے تو بتا دیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے کورٹ میں لے جائیں اور اس کے بیان ریکارڈ کروا دیں کہ وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ آئی ہے۔ پھر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں، چاہیں تو واپس کر لیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ میجر کوئی بھی بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے میری باتوں سے یہ بھی شک نہ ہوا کہ میں اس کے اور لڑکی کے تعلقات کے متعلق بہت کچھ جان چکا ہوں۔ اس کے رویے سے مجھے شک ہونے لگا۔ اس نے پھر بل کی بات کی، کہنے لگا پولیس کو صرف اس بل کی وصولی کے لیے میرے پیچھے ڈالا گیا ہے۔ لڑکی کو میں جانتا ہوں، وہ اتنی کچی نہیں کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ وہ گم نہیں ہو سکتی، کسی نئے دوست کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی اور بے نیازی تھی، جیسے مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ میں نے اس کے گرد مخبروں کا جال پھیلا دیا تھا، اس لیے بہتر یہ سمجھا کہ اس پر بم پھینک دیے جائیں تاکہ میرے مخبر اس کا رد عمل دیکھیں اور نظر رکھیں کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت باتیں کی اور جب دیکھا کہ وہ کسی بات پر نہیں آ رہا تو میں نے پوچھا، میجر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس لڑکی کے تعلقات سے دستبردار ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ تو پھر یوں کہہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کرنل جانسن کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ کون کرنل جانسن؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کی زبان کچھ ہکلا گئی۔ وہ کرنل جانسن جس نے آپ کی شریف اور وفادار بیوی کو بری نیت سے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ کیا میں آپ کو آپ کے بنگلے کے اس کمرے میں لے چلوں جہاں آپ اور کرنل جانسن اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے؟ وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے محترم دوست، آپ کے بنگلے کے جو درخت ہیں وہ بھی پولیس کے انفارمر ہیں۔ میں آپ کے پاس خالی ذہن لے کر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو کہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بالغ اور آزاد خیال لڑکی ہے، آپ کسی بھی وقت اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو آپ بلا وجہ طلاق دے سکتے ہیں۔ بلا وجہ نہیں، وہ تو جیسے مر ہی گیا تھا۔ مری ہوئی آواز میں بولا، میں نے اپنی بیوی کو بلا وجہ گھر نہیں بھیجا۔ اس کے ایک آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اسے گھر بھیجنے کا لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لڑکی کے باپ نے مجھ پر کیوں شک کیا ہے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں یہ پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کروں گا۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کی بیوی نے ارشد کو ساتھ ملا کر محض ناٹک کھیلا ہے تو آپ اپنی بیوی کو واپس لے آئیں گے؟ کیسا ناٹک؟ آپ کی بیوی آپ کو شراب خوری اور بدکاری سے ہٹانے کے لیے آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ بدکار ہو سکتے ہیں تو میں بھی ہو سکتی ہوں۔ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس نے کچھ حیرت زدہ سا ہو کر میری طرف دیکھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ہندو لڑکی آپ کے ساتھ وفا کرے گی؟ کسی بھی وقت یہ ہندو آپ کو رشوت کے الزام میں پکڑوا کر آپ کی زندگی اور حیثیت تباہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے قسم لے لیں، اس نے برخورداروں کی طرح کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ بدکار ہے، دولت، زیورات اور نہایت اعلیٰ لباس کا اسے نشہ ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں جسے شادی کی ضرورت ہی نہیں، اور جو انگریز، ہندو اور مسلمان افسروں کی مشترکہ بیوی بنی ہوئی ہے۔ میرے بھی اس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کی خاطر اپنی بیوی اور اپنے دو ننھے ننھے بچوں سے
دستبردار ہو جاؤں گا۔ مگر آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے۔ میری بیوی نے ارشد کے ساتھ مل کر مجھے سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچنے دیں۔ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے ضرور ڈرامہ کھیلا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک مسلمان گھرانہ آباد کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہو رہی تھی، اور مجھے یہ یقین بھی آنے لگا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کے ساتھ اس میجر کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے مخبروں کو وہاں سے نہیں ہٹایا۔ میں نے میجر سے کرنل جانسن کے بنگلے کا نمبر پوچھا، اس نے فوراً بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ انگریز کرنل بھی MES کا ہوگا، لیکن میجر نے بتایا کہ وہ ٹینک رجمنٹ کا کمانڈنگ آفیسر ہے۔ میں اس کے بنگلے میں گیا، وہاں اس کا خانسامہ ملا۔ اس نے بتایا کہ کرنل 7 روز کی چھٹی گیا ہوا ہے۔ روانگی کی تاریخ پوچھی تو یہ وہی تاریخ تھی جس روز ہندو لڑکی لاپتہ ہوئی تھی۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی ہے۔ خانسامہ نے بتایا کہ وہ ڈلہوزی گیا ہے۔ ڈلہوزی ہندوستان کا ایک پہاڑی صحت افزا مقام ہے، بہت بلند اور خوبصورت۔ میں نے خانسامہ کو سختی سے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں اس کا ذکر وہ صاحب سے نہ کرے۔ یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ پولیس کسی بھی وقت کسی بھی ملازم کے خلاف رپورٹ دے کر کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں، نوکری سے الگ کرا سکتی تھی۔ خانسامہ کو میں نے ہندو لڑکی کی دونوں تصویریں دکھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے حضور، صاحب کے پاس آتی رہتی ہے۔ آخری بار کب آئی تھی؟ صاحب جس روز چھٹی گیا اس سے 1 روز پہلے آئی تھی۔ اکیلی آتی تھی؟ کبھی اکیلی آتی تھی اور کبھی MES کا ایک انڈین میجر ساتھ ہوتا تھا۔ کرنا صاحب کی میم صاحب ہیں؟ نہیں حضور، کرنا صاحب اکیلا رہتا ہے، اس کی میم صاحب ولایت میں ہے۔ میں خانسامہ کو منہ بند رکھنے کی تنبیہ کر کے تھانے لے گیا۔ کرنل کو تیسرے روز واپس آنا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی اسی کرنل کے ساتھ ڈلہوزی گئی ہے اور اس کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹر کرائی گئی تھی۔ مجھے لڑکی کا سراغ لگانا تھا، ورنہ یہ کوئی واردات نہیں تھی۔ شام کو لڑکی کا باپ آ گیا، پوچھنے لگا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی۔ جناب لالا صاحب، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اس میجر پر کیوں شک کیا ہے؟ کرنل جانسن پر کیوں نہ کیا؟ ان افسروں پر کیوں نہ کیا جن کے ساتھ آپ کی بیٹی شامیں گزارتی ہے؟ کیا آپ میجر کو مشتبہ لکھوا کر اور اسے گرفتاری کی دھمکی دے کر اس سے 98,000 روپے کا وہ بل منظور کرا سکتے ہیں جو دراصل 57,000 کا ہونا چاہیے؟ آپ نے ان تمام ہندو، انگریز اور اینگلو انڈین افسروں کو مشتبہ کیوں نہیں کہا جن کے ساتھ آپ کی بیٹی کے تعلقات ہیں؟ میں نے یقین کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ میجر کے ساتھ ہی گئی ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات گہرے ہیں۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ لڑکی کو آپ نے کہیں چھپا دیا ہے اور میجر سے بل پاس کروانے کے لیے اسے پھانس رہے ہیں۔ میں دراصل یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ گھبرا کر کیس واپس لے لے، مگر وہ ہندو تھا۔ ہندو میں یہ وصف ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر سر رکھ دے گا لیکن اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے گا۔ یہی مظاہرہ اس ہندو نے کیا۔ گھبراہٹ سے اس کی زبان کانپ رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا مگر مسلمان میجر کا ہی نام لیے جا رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ مجھ پر وہ الزام عائد کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان میجر کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کرنل جانسن کے واپس آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ میں نے اس کیس کو الگ رکھ دیا اور قتل کے ایک کیس میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ میں شام کے وقت کرنل جانسن کے بنگلے پر گیا، اسے ہندو لڑکی کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ وہ اسے جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اس کے باپ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی ہے اور میں ہر اس شخص سے پوچھتا پھر رہا ہوں جہاں یہ لڑکی جایا کرتی تھی۔ کرنل نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی؟ میں پولیس انسپکٹر ہوں، میں ایسی بات آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ میں آپ کے پاس بلا وجہ نہیں آیا۔ کرنل کہیں باہر جا رہا تھا، اس نے وردی پہن رکھی تھی۔ وہ 2 باتیں کہہ کر چلا گیا، ایک یہ کہ وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کانفرنس میں جا رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر میں اسے تفتیش میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کے برآمدے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا اردلی آ گیا۔
ان حضرات کے لیے جو فوجی امور سے واقف نہیں، میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر فوجی افسر کو ایک سپاہی اردلی کے طور پر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنل جانسن کے بنگلے میں بھی ایک اردلی تھا۔ مجھے برآمدے میں کھڑا دیکھ کر وہ آ گیا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک انگریز کرنل کو تفتیش میں شامل کر کے اس سے کس طرح کام کی باتیں اگلواؤں گا۔ انگریز ہمارے بادشاہ تھے۔ یہ کرنل ملا تو اچھے طریقے سے تھا، لیکن میرے سوالوں کا جواب شاہانہ بے رخی سے دیا اور چلا گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اردلی نے آ کر مجھے سہارا دیا۔ اس نے میرے ساتھ اردو میں بات کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ پنجابی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ میں نے اسے پنجابی زبان میں جواب دیا اور اس سے تعاون کی درخواست کی۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اردلی اپنے صاحب کا کوئی راز مجھے بتائے گا۔ یہ لوگ انگریز افسروں کے زر خرید غلام ہوتے تھے، انگریزوں کی خوشنودی کی خاطر اپنوں کا گلا کاٹنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تاہم میں نے اسے بتا دیا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اسے ہندو لڑکی کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ یہ لڑکی یہاں کبھی آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کئی بار آئی ہے۔ ہندوستان میں اتنی دور پنجابی بغلگیر ہو کر ملا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے پردیس تھا۔ اس ادھیڑ عمر اردلی نے مجھے سروینٹ کوارٹر میں چلنے اور چائے پانی کی دعوت دی، جو میں نے وسعت شکریہ ٹال دی۔ اردلی سے کہا کہ وہ میری مدد کرے اور رات کو کام سے فارغ ہو کر تھانے آ جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک دو باتیں پوچھنی ہیں۔ اس نے کہا کہ چوری چھپے آنا پڑے گا، کیونکہ تفتیش کے لیے بلکہ سول میں کسی بھی کام کے لیے جانا ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے گواہوں میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ پنجابی ہونے کی وجہ سے اور میرے دوستانہ رویے سے متاثر ہو کر رات تھانے میں آنے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سپاہی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، سلجھی ہوئی باتیں کرتا تھا اور اس کے انداز میں خود اعتمادی اور وقار سا تھا۔ اردلی عموماً اس سپاہی کو بنایا جاتا تھا جو فوجی لحاظ سے نکما اور نالائق ہو۔ یہ نالائق نہیں لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کرنل نے اپنے لیے ذہین اور ہوشیار سپاہی منتخب کیا ہے۔ رات 10 بجے کے قریب اردلی آ گیا۔ مجھے اس کا اصلی نام چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام محمد خان تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کیس کیا ہے۔ میں نے مختصراً بتا دیا۔ اس نے مجھ پر ایک سوال کیا، پھر دوسرا سوال کیا، پھر وہ مجھ سے اسی انداز سے سوال پر سوال کرتا گیا جیسے میں نہیں بلکہ وہ پولیس انسپکٹر ہے اور کسی واردات کی تفتیش کے لیے مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، گرائیں، میں نے تم سے کچھ پوچھنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، مگر تم نے مجھے ملزم سمجھ لیا ہے۔ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں بھی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں سپاہی نہیں ہوں، میں ملٹری انٹیلیجنس کا صوبے دار ہوں۔ کرنل جانسن کو میری اصلیت کا علم نہیں۔ ریجمنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ اور ایڈجوٹنٹ کے سوا میری اصلیت کا کسی کو بھی علم نہیں۔ آپ ہندو لڑکی کی گمشدگی کو اغوا کا کیس سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ معمولی سا کیس نہیں ہے۔ یہ مجھے اس کیس کی کڑی معلوم ہوتی ہے جس کی سراغ رسانی کے لیے مجھے اس کرنل کا اردلی بنایا گیا ہے۔ اس کے متعلق شک ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ مجھے اس کے بنگلے میں یہ خبر دینے کے لیے اردلی لگایا گیا ہے کہ کیا یہ واقعی جاسوس ہے، اور اگر جاسوس ہے تو جاپان کا ہے یا جرمنی کا۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بنگلے میں آ کر کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور اس کے پاس سول کا کون کون آدمی آتا ہے۔ میں نے اب تک جو رپورٹیں دی ہیں ان سے اس کرنل کو جاسوس ثابت کرنا ممکن نہیں۔ اس کے پاس اپنی یونٹ کے افسروں کے علاوہ MES کا ایک مسلمان میجر آتا ہے اور یہ ہندو لڑکی آتی ہے۔ میں ان دونوں کی رپورٹ دے چکا ہوں، مگر میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ بند کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ اندر وسکی جاتی ہے جو میں ہی لے کے جاتا ہوں، لیکن شک والی کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ادھر کرنل جانسن اسی روز چھٹی گیا جس روز آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی غائب ہوئی۔ اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی تھی اور یہ عیاشی اور بدکاری کا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کی ٹریننگ انگریزوں سے لی ہے۔ بال کی کھال اتار کر آپ کو اندر کا حال بتا سکتا ہوں۔
یہ لڑکی آپ نے دیکھی نہیں، آپ نے بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہوں گی، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے پاؤں میں بیٹھ کر پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ ایسی لڑکیاں جاسوسی کے لیے فٹ ہوتی ہیں۔ جاپانی اور جرمن اس قسم کی ہندوستانی لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک انگریز کرنل کا جاسوس ہونا کوئی حیرت والی بات نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران متعدد انگریز فوجی پکڑے گئے تھے جو جرمنوں کے جاسوس تھے۔ ان میں سے زیادہ تر جرمن تھے جو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد انگریزوں کے بحروپ میں انگلینڈ چلے گئے اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے جرمنی کی حکومت نے اسی وقت اپنے جاسوس یورپ اور انگلینڈ میں پھیلا دیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک جرمنی کے ان جاسوسوں کو جو انگریزوں کی فوج میں افسر بن چکے تھے انگریز ہی سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران ان جاسوسوں نے اپنے کمالات دکھائے اور ابتدا میں یورپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کی شکست فاش کا باعث بنے۔ یہ کرنل انہی جاسوسوں میں سے ہو سکتا تھا، لیکن جاسوس کو عین موقع پر گرفتار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جاسوس اپنا کام نہایت خوبی سے ڈھکے چھپے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر ان پر شک کا اظہار کیا جائے تو وہ بچنے کے طریقے جانتے ہیں۔ انہیں صرف شک میں پکڑ لیا جائے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ عدالت میں ان کے خلاف الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ ان کی پارٹی کے دوسرے جاسوس چوکنے ہو کر ثبوت اور شہادت غائب کر دیتے ہیں۔ جاسوس بظاہر اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک پارٹی ہوتی ہے۔ ہر پارٹی کے جاسوس اپنے مشن کے مطابق پھیل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا ایک جاسوس کلکتہ میں ہوتا ہے، دوسرا پشاور میں، تیسرا مدراس میں اور چوتھا سری نگر میں۔ جاسوسی کے لیے مقامی لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ کرنل جانسن ایک رسالے کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ رسالے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں گھوڑوں کی جگہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینک آ گئے تھے۔ کرنل جانسن کے رسالے کے گھوڑے واپس لے لیے گئے تھے اور اب اسے ٹینک دیے جا رہے تھے۔ صوبیدار محمد خان ذہین اور ہوشیار آدمی تھا۔ 10 جماعتیں پاس تھا، انگریزی روانی سے بول سکتا تھا۔ وہ اردلی سپاہی کا رول خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے جب مجھے کرنل جانسن کے خلاف جاسوسی کا شک بتایا اور ہندو لڑکی پر بھی شک کا اظہار کیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ بیکار سے ایک کیس سے جان چھڑانے کا بہانہ مل گیا۔ میں نے محمد خان سے کہا کہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں لے چلے تاکہ میں یہ کیس ان کے حوالے کر دوں۔ محمد خان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا، میری ترقی کا دار و مدار اس کیس پر ہے۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ کرنل جانسن MES کا میجر اور یہ ہندو لڑکی جاسوس ہیں تو مجھے ملٹری انٹیلیجنس کا ماہر سراغ رساں تسلیم کر لیا جائے گا، ترقی بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، آپ اس کیس سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم دونوں مل کر ان تینوں کے خلاف شہادت مہیا کر دیں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا، انعام کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کا مشورہ مان لیا۔ اس میں انعام کا لالچ بھی تھا، لیکن صوبیدار محمد خان نے جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا تھا میں اس کا صلہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے، اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کی مدد کیوں نہ کروں۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس میری لائن نہیں تھی۔ جاسوس چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، غیر معمولی طور پر ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف شہادت حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انٹیلیجنس کی ٹیکنیک ہی مختلف ہوتی ہے۔ تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ اپنی عقل سے کام لوں گا، کچھ صوبیدار سے رہنمائی لوں گا اور اس کیس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے محمد خان سے کہا کہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں میری تفتیش کی اطلاع دے دے۔ اسے میں نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ کرنل جانسن کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو اور صرف ان پڑھ اردلی نہ بنے رہو، اس کی ذاتی کمزوریوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔
محمد خان بہت ہی دانشمند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ کرنل جانسن کو ہندوستان میں آئے 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ اکیلا رہتا ہے، شاید اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک کمزوری تو یہی ہے کہ اس کی بیوی یہاں نہیں ہے۔ اس کے زیر اثر کرنل جانسن تنہائی بھی محسوس کرتا ہوگا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ رات کو ہی صوبیدار محمد خان ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں گیا اور میری تفتیش کی رپورٹ دے دی۔ دوسری صبح مجھے وہاں سے بلاوا آیا۔ میں نے تمام تفصیلات بتا دی۔ ایک انگریز کرنل نے مجھ پر بے شمار سوال داغے۔ وہ شاید مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کیس کو سنبھال سکوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور محمد خان کی ذہانت کی بھی تعریف کر دی۔ اس کرنل نے مجھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے تحریری اجازت نامہ لے کر دیا کہ میں کرنل جانسن اور مسلمان میجر، جس کا میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ان کے سرکاری کاغذات کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں اور ان سے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پوچھ گچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کرنل جانسن کی غیر حاضری میں اس کے دفتر سے جا کر معلوم کیا کہ وہ چھٹی گزارنے کے لیے کہاں گیا تھا۔ وہاں ڈلہوزی لکھا ہوا تھا۔ یہ چونکہ جنگ کا زمانہ تھا، اس لیے فوجی افسر جہاں چھٹی چاہتے تھے وہاں کا پورا ایڈریس دے جاتے تھے۔ کرنل جانسن نے یہ ایڈریس دیا تھا: معرفت، پوسٹ ماسٹر، ڈلہوزی۔ میں ریلوے اسٹیشن گیا، وہاں سے معلوم کیا کہ فلاں تاریخ کو کرنل جانسن کی فرسٹ کلاس سیٹ کون سی گاڑی میں بک ہوئی اور کہاں تک ہوئی تھی۔ ان کے پاس ریکارڈ موجود تھا۔ جس اسٹیشن تک اس کی سیٹ بک ہوئی اس کا ڈلہوزی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ ڈلہوزی ہی گیا تھا تو اسی چھاؤنی سے موٹر ٹرانسپورٹ پر گیا ہوگا، مگر جس اسٹیشن تک اس کی سیٹ بک ہوئی تھی وہاں سے کوئی موٹر ٹرانسپورٹ ڈلہوزی نہیں جاتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اسی ریکارڈ کو پھر دیکھا۔ میں اس ہندو لڑکی کا نام تلاش کر رہا تھا۔ کرنل جانسن کی روانگی سے 1 روز پہلے ایک عورت کے نام سے فرسٹ کلاس کی ایک سیٹ بک ہوئی تھی، مگر نام کچھ اور تھا۔ میں نے متعلقہ بابو سے پوچھا کہ کیا وہ اس عورت کو پہچان سکے گا۔ فرسٹ کلاس کے مسافر زیادہ تر فوجی افسر ہوا کرتے تھے۔ امیر کبیر شہری انٹر یا سیکنڈ میں سفر کیا کرتے تھے۔ بابو نے مسکرا کر کہا، بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں، اس عورت کو کوئی دیکھ لے تو ساری عمر نہیں بھولے گا۔ میں نے اس ہندو لڑکی کی دونوں تصویریں اس کے آگے رکھ دیں۔ بابو نے بدتمیزی کی معافی تو مانگ لی تھی لیکن بدتمیزی سے باز نہ آیا۔ دونوں تصویریں ہاتھ میں لے کر فلموں کے مسخروں کی طرح بولا، ہائے ہائے حضور، یہی تھی۔ یہ ہے کون حضور؟ اس کی بکنگ بھی اسی اسٹیشن تک تھی جہاں اگلے روز کرنل جانسن گیا تھا۔ میں اپنی سوچی ہوئی لائن کے مطابق مسلمان میجر کے بنگلے پر چلا گیا۔ اس کے متعلق مخبروں سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی تھی جو میرے کام آ سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ایک شام پیشتر کرنل جانسن کے پاس گیا تھا۔ وہ زیادہ تر دفتر سے آ کر بنگلے میں ہی رہا۔ میں میجر سے ملا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے دھیمی سی آواز میں رازداری کے لہجے میں اس سے پوچھا، لڑکی کب واپس آ رہی ہے؟ واپس آئے گی بھی یا نہیں؟ آپ نے پھر وہی رٹ شروع کر دیے۔ اس روز آپ مان گئے تھے کہ لڑکی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس روز اس کیس کی صورت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے بولنے نہ دیا۔ سنو میجر صاحب، میری نیت اور میرے خلوص کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں، میں مسلمان کی حیثیت سے تمہاری بیوی اور 2 معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے یہ موقع دیتا ہوں کہ اقبال جرم کر لو۔ میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد تم سروس میں نہ رہ سکو، لیکن بڑی لمبی قید سے بچ جاؤ گے اور شاید سزائے موت سے بھی بچ جاؤ۔ بہرحال تم جیل تک نہیں جاؤ گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ سنبھل گیا اور بولا، کیا ایسی لڑکی کی گمشدگی مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی ہے، جسے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ امیر کبیر اور گریجویٹ سوسائٹی گرل ہے؟ وہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔
میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دے دیا تھا، لیکن میں خود اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا یہ میجر جاسوسی کا مجرم ہے؟ صوبیدار محمد خان نے، ریلوے ریکارڈ نے اور لڑکی کے فرضی نام سے باہر جانے نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، مگر کیا میجر بھی اس رنگ کا ممبر ہے؟ تاہم میں نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اب میرے مخبروں کو یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس آگ کو سرد کرنے کے لیے کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ میں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی کہ میجر کے خانسامے کو بھی مخبروں میں شامل کر لیا اور اسے دھمکی دی کہ اس کا میجر سیدھا جیل جا رہا ہے۔ اگر اس نے غداری کی تو وہ بھی جیل میں جائے گا۔ رات کو محمد خان آ گیا۔ وہ کرنل جانسن کا جانباز معتمد بن گیا تھا۔ میں نے اسے ریلوے کی تفتیش کے متعلق بتایا، جو اس نے اپنے روزنامچے میں بھی لکھ لیا۔ ہم دونوں اگلی کارروائی کے لیے پلان بناتے رہے۔ دوسرے دن شام کے وقت میں کرنل جانسن کے پاس بنگلے میں گیا۔ محمد خان نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اندر کرنل کو اطلاع دی، پھر مجھے بلایا اور باہر نکل گیا۔ میں نے کرنل جانسن کو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا اجازت نامہ برائے تفتیش دکھایا۔ تم نے کسی ہندو لڑکی کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ کرنل صاحب، آپ نے چھٹی کہاں گزاری ہے؟ ڈلہوزی۔ قیام کس ہوٹل میں کیا؟ ریسٹ ہاؤس میں رہے یا کہیں اور؟ دیکھو انسپکٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا یہ اجازت نامہ تمہیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم میری پرائیویٹ زندگی کی باتیں بھی پوچھ سکتے ہو۔ کرنل صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کے شہنشاہ کے قانون کے تحفظ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ کیا آپ اپنے قانون کا احترام نہیں کریں گے؟ آپ یہ بتا دیں کہ ڈلہوزی جانے کے لیے آپ کون سے ریلوے اسٹیشن پر اترے تھے، کون سی روڈ ٹرانسپورٹ سے ڈلہوزی پہنچے تھے۔ وہ اتنا کچا آدمی نہیں تھا، جانتا تھا کہ روانگی کے اسٹیشن سے بکنگ اور آخری اسٹیشن کی پڑتال کی جا سکتی ہے۔ اس نے آخری اسٹیشن صحیح بتایا اور پھر یہ بتایا کہ وہ ایک دن وہاں رہا، وہاں سے اسٹیشن تک گیا اور ایک دوست کی کار سے ڈلہوزی گیا۔ میں نے اپنا یہ سوال دہرایا کہ وہ ڈلہوزی کہاں ٹھہرا تھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ٹال مٹول کی۔ میں نے مسلسل 1 گھنٹہ اس کے ساتھ مخذ کھپائی کی، مگر اس نے ایسے پینترے بدلے کہ مجھے پریشان کر دیا۔ کمرے کے اندرونی دروازے کا پردہ گرا ہوا تھا۔ پردے کے نیچے مجھے 2 پاؤں نظر آئے۔ یہ محمد خان کے پاؤں تھے۔ وہ چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ کرنل جانسن مجھے ہر سوال کا صحیح جواب دیتا، اور نہ ہی مجھے امید تھی کہ وہ صحیح جواب دے گا۔ مجھے اس کا صرف رویہ دیکھنا تھا۔ وہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ کرنل جانسن نے ڈلہوزی تک کے سفر کو پراسرار بنا دیا تھا۔ میں اصرار کرتا ہی رہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ ڈلہوزی میں کہاں ٹھہرا تھا۔ میں شکار کھیلنے گیا تھا، باہر کیمپ کرتا رہا ہوں۔ مجھے وہ علاقہ بتا دیں جہاں آپ نے شکار کھیلا ہے۔ آپ نے کلی تو ضرور لیے ہوں گے۔ اس نے زچ ہو کر جواب دیا، میں یہاں بیٹھا اس علاقے کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے کارتوسوں کا ریکارڈ دکھا دے۔ آپ نے کتنا ایمونیشن فائر کیا، کتنا خریدا، کہاں سے خریدا؟ وہ غصے سے اچھل پڑا، کہنے لگا، میں بریگیڈ کمانڈر سے بات کر کے تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک انڈین انسپکٹر مجھے گھٹیا قسم کا ملزم سمجھ لے۔ تم جا سکتے ہو۔ میں وہاں سے یہ یقین لے کر تھانے چلا گیا کہ کرنل جانسن اور ہندو لڑکی اگر جاسوس نہیں تو جاسوسی کی حد تک پراسرار ضرور ہے، مگر مجھے تفتیش کے لیے کوئی ایسا زاویہ نظر نہیں آ رہا تھا جس طرف سے میں حملہ کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ رات صوبیدار محمد خان نے آ کر بتایا کہ مسلمان میجر کرنل جانسن کے گھر گیا تھا اور بہت دیر بعد واپس گیا۔ میرے مخبروں نے صبح آ کر مجھے بتایا کہ رات 11 بجے میجر باہر نکل گیا، اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن آبادی میں کہیں غائب ہو گیا۔ 12:30 بجے واپس آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانا نہ جا سکا۔ کرنل جانسن اپنے بنگلے میں رہا۔ مخبر ابھی رپورٹ دے کر رخصت ہوئے ہی تھے کہ ہندو لڑکی کا باپ آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ بھی جاسوسوں کے رنگ کا ممبر ہو سکتا ہے، اور کیا یہ اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا ہے؟ جناب، کیس ختم کرنے لڑکی رات واپس آ گئی ہے۔ کہتی ہے کہ سہیلیوں کے ساتھ ڈلہوزی چلی گئی تھی۔
اور آپ نے مان لیا کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی اور وہ ڈلہوزی ہی گئی تھی۔ بہرحال وہ واپس آ گئی ہے۔ اس نے شکست کھائے ہوئے لہجے میں دبی دبی زبان سے کہا، یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں اس قسم کی لڑکی کا باپ ہوں۔ میں مانوں یا نہ مانوں، اس سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ جی نہیں مہاراج، کیس اب شروع ہوا ہے۔ آپ لڑکی کو یہاں لے آئیں۔ وہ پسو پیش کرنے لگا۔ لڑکی کو تھانے میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگر آپ لڑکی کو میرے پاس نہیں لائیں گے تو میں آپ کے خلاف مقدمہ کھڑا کر دوں گا کہ آپ نے ایک مسلمان میجر کو ایک غلط بل پاس کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی لڑکی کو گھر میں چھپائے رکھا اور میجر کے خلاف شک کا تحریری طور پر اظہار کیا۔ وہ سخت گھبرایا، ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ جتنی رقم مانگتے ہیں ابھی دے دوں گا، یہ کیس فائل کر دیں۔ میں اس لڑکی کے ہاتھوں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ اگر اسے لڑکی کو لانے کے لیے بھیج دیا تو یہ لڑکی کو کہیں غائب کر کے کہہ سکتا ہے کہ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے ASI سے کہا کہ لڑکی کو یہ بتا کر لے آئے کہ تمہارا باپ تھانے میں بیٹھا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ چلا گیا۔ وہ لڑکی کو 1 گھنٹے بعد لے آیا۔ وہ واقعی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، بلکہ اس کا حسن خطرناک تھا۔ میں نے اس کے باپ کو باہر نکال دیا اور لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ سہیلیوں کے ساتھ ڈلہوزی چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ سہیلیاں کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور وہ ڈلہوزی کون سے ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ میں بالغ ہوں، جہاں چاہوں جا سکتی ہوں اور جہاں چاہوں ٹھہر سکتی ہوں۔ بالغ ہو جانے سے لڑکی کو یہ اجازت نامہ نہیں مل جاتا کہ وہ اپنے والدین کو اور پولیس کو پریشان کر سکتی ہے۔ تمہارے باپ نے رپورٹ رجسٹر کرائی تھی کہ تم لاپتہ ہو گئی ہو۔ پولیس کئی دنوں سے تفتیش کر رہی ہے اور تم نے آ کے کہہ دیا کہ میں بالغ ہوں۔ اب تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈلہوزی گئی تھی۔ مجھے اس گھر کا یا اس ہوٹل کا نام پتہ بتاؤ جہاں تم ٹھہری تھی، اور سہیلیوں کے نام پتے بھی لکھواؤ۔ پولیس کے ساتھ اسے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کبھی بے چین نظروں سے مجھے دیکھتی تھی اور کبھی سر جھکا لیتی تھی۔ تم کون سی گاڑی سے گئی تھی اور کس تاریخ کو گئی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ بس سے گئی تھی اور تاریخ بھی غلط بتائی۔ تم فلاں تاریخ فلاں گاڑی سے فرسٹ کلاس میں گئی تھی۔ کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تم نے کس اسٹیشن پر گاڑی چھوڑی اور وہاں سے کہاں گئی؟ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ میں نے اسے سنبھلنے نہیں دیا۔ اگر تم بتا دو کہ کرنل جانسن کے ساتھ تم کہاں کہاں گئی تھی تو میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا۔ میں کرنل جانسن کو نہیں جانتی۔ اس نے سنبھل کر کہا، وہ کون ہے جس کے سامنے تم فلاں میجر کے بنگلے میں اپنے تمام کپڑے اتار دیا کرتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ تمہارے جسم کے ایک ایک بال سے واقف ہے اور تم کہتی ہو کہ تم اسے جانتی نہیں۔ وہ ڈھیٹ ہو گئی۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ مجھے موقع پر گرفتار کر لیتے۔ اس کا خوف ختم ہو گیا اور وہ سنبھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے اتنی باتیں کیں کہ میرے جبڑے تھک گئے۔ انسپکٹر صاحب، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ چلیے اپنے کوارٹر میں آپ کے سامنے بھی کپڑے اتار دوں گی۔ چلیے ختم کیجئے اس چکر بازی کو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ دیکھی تو میں کانپ گیا۔ اس سے بچنا آسان نہیں تھا۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا ہی صبر آزما ہوتا ہے۔ پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جابر تھانے داروں کی تھانے داریاں ریت کی ڈھیریاں بن جاتی ہیں۔ میں فرشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ لڑکی کا باپ اندر آ گیا۔ میرا ASI اسے پیچھے گھسیٹ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل گیا اور لڑکی کے باپ کو اس قدر ڈانٹ پلائی کہ لڑکی کے حسن کا جادو اتر گیا۔ لڑکی کے باپ کو میں نے تھانے سے نکال دیا۔ میں ایک خطرہ مول لے رہا تھا۔ لڑکی میری نگاہ میں مشتبہ تھی، مگر کوئی شہادت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے خلاف شک پختہ کر دیا تھا۔ میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اسے حراست میں بھی نہیں لے سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ اس کا باپ میرے خلاف اپنی بیٹی کو حبس بے جا میں رکھنے کی فوری چارہ جوئی کر سکتا تھا۔ معاملہ جوان اور خوبصورت لڑکی کا تھا۔ کوئی مرد ہوتا تو میں نہ ڈرتا۔ لڑکی مجھ پر محض جھوٹا الزام عائد کر سکتی تھی کہ میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے۔
یہ ثابت تو نہ ہو سکتا تھا، لیکن جج لڑکی کو دیکھ کر میرے خلاف شک کر سکتا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اسے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دوں، لیکن میرے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی میں واقعی ایسا جادو تھا کہ میرا ایمان لڑک سکتا تھا۔ شام ہو گئی، اس کا باپ پھر آ گیا۔ میں نے اس کی تحریری ضمانت پر لڑکی اس کے حوالے کر دی اور سختی سے ہدایت دی کہ لڑکی ہر وقت گھر میں رہے اور جب بھی طلب کی جائے فوری طور پر پیش کی جائے۔ باپ کو میں نے خبردار کر دیا کہ اس نے ذرا سی بھی ہیرا پھیری کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ لڑکی چلی گئی۔ میں صوبیدار محمد خان کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ دوسرے دن میں نے آزمائش کے طور پر لڑکی کو بلایا۔ اس کا باپ اسے فوراً لے آیا۔ میں نے لڑکی کو اکسایا کہ وہ اقبال جرم کر کے سلطانی گواہ بن جائے۔ اس نے اپنا جرم پوچھا، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے واپس بھیج دیا اور سوچنے بیٹھ گیا کہ کون سی لائن اختیار کروں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میجر بول رہا تھا، آپ نے مجھے سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں۔ آپ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہیں کہ مجھے سلطانی گواہ ضرور بنا لیا جائے گا؟ اگر پسند کریں تو رات 10:30 بجے میرے بنگلے میں آ جائے، تفصیلی بات کر لیں گے۔ میں احتیاط کی غرض سے تھانے میں نہیں آنا چاہتا۔ متعلقہ لوگ دیکھ لیں گے، پھر انہیں پکڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔